सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ऑपोजिशन माजी की यानी आज की हुकूमत इमरान खान साहब को इक्तदार से बाहर निकालना चाहती थी और उसका जवाब कौम के सामने यह रखा गया कि इमरान खान जब तक इक्तदार में रहेंगे पाकिस्तान में न सियासी इस्तेहकाम रहेगा न ही मुआशी इस्तेहकाम रहेगा। आज इमरान खान साहब इक्तदार में नहीं है और वो ऑपोजिशन बरसर इक्तदार है, इक्तदार के सिंहासन पर है, लेकिन ना आज पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है और ना ही पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में कोई मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। तो वो लोग जो ये समझते थे आज से चंद हफ्ते पहले तक कि पाकिस्तान का मसला शायद इमरान खान नहीं है या कोई और फर्द वाहिद, बल्कि पाकिस्तान का मसला निजाम है। आप एक इमरान खान छोड़कर अगर आप 10 इमरान खान भी इक़्तिदार से निकालते रहेंगे तो आप जिस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं शायद वो ना हासिल कर पाए, क्योंकि जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे तब तक शख्सियात को तब्दील करने से कोई वाज़े और मुस्बत हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब अवाम में निकले और उनको जो पजीराई हासिल हुई है उस पजीराई की भी कोई नज़ीर हमें यूं इस तरह से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो मोमेंटम किस हद तक कायम रह सकेगा। इमरान खान साहब का जो कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का एक बयानिया है, जिस बयानिए को बार बार चोट लग रही है और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी उस बयानिया को उड़ा कर रख दिया, वो बयानिया किस हद तक सस्टेन कर पाएगा, मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान की मौजूदा जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसकी एक बड़ी शख्सियत शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शाह साहब, 4 दफा आपके बयानिए को पाकिस्तान की फौज की तरफ से झुटलाया गया। सबसे पहले उस वक्त जब आपके दौर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह चेयरमैन ज्वाइंट मौजूद थे, लेकिन जो लफ्ज आपने कमरे के बाहर कहे यानी साजिश, इमरान खान साहब का नाम मौजूद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, उसका जिक्र उस एलामिये में नहीं था। उसके बाद जब हम सहाफियों ने जाती हैसियत में मुसल्लह फौज से राब्ता किया और जानने की कोशिश की कि क्या हकीकत है, तो उसमें भी कहा गया कि कोई साजिश नहीं है। फिर तीसरी दफा खुद DGI SPR सामने आए और उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं है, और अब चौथी मरतबा जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग हुई उसमें फिर साजिश के लफ्ज का इनकार किया जा रहा है। ये बात कहां जाके खत्म होगी शाह साहब? अर्ज ये है कि पहला तो मैं बसद एहतराम आपसे इत्तफाक नहीं करता कि हमारा बयानिया कबूल नहीं हो रहा। हमारा बयानिया लोगों में सराहियत कर चुका है, कोई तस्लीम करे न करे, और उसका जो अमली सबूत है वो अवाम का रुझान है। आप इस्लामाबाद में आ जाएं, आपने परेड ग्राउंड में देखा, आपने पेशावर में देखा, आपने कराची में देखा, और फिर आपने 21 तारीख को लाहौर में देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने इस हुकूमत को, जो हमारी नज़र में एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक अरेंजमेंट है, उसको मुस्तरद किया। मैं अरेंजमेंट क्यों कह रहा हूं? अरेंजमेंट इसलिए कह रहा हूं कि एक अननेचुरल अलायंस है कि यहाँ ANP भी इकट्ठी है, JUI भी इकट्ठी है, PPP भी इकट्ठी है, MQM भी इकट्ठी है, PMLN भी इकट्ठी है। ये एक कैसे इकट्ठे हो गए? क्या ये खुद इकट्ठे हुए? क्या इनको इनके नजरियात ने इकट्ठा किया या ये इकट्ठे किए गए? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा अपनी ख्वाहिश पे बने या किसी की फरमाइश पे बने, ये आज जेरे बहस है। आज लोग देख रहे हैं
کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت حاصل کریں گے، آج وہ ایون فیلڈ فلیٹس پہ بیٹھ کر مسلم لیگ نون سے پنجاب میں سیٹوں کی درخواست کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کیفیت آپ دیکھیے، یہ عالم ہو گیا کہ بلاول کو نواز شریف صاحب سے جا کے درخواست کرنی پڑ رہی ہے کہ مجھے پنجاب میں اتنی سیٹیں خیرات میں خدا واسطے دے دی جائے۔ اب یہ ہے ان کا وجود، جو سیاسی وجود ہے۔ مت بھولیے کہ پیپلز پارٹی کو پذیرائی پنجاب سے ملی تھی، اور آج وہ نہ پنجاب میں دکھائی دے رہی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں دکھائی دے رہی ہے، نہ بلوچستان میں دکھائی دے رہی ہے، انٹیریئر سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں وہاں بھی ان کو ہم مکمل چیلنج دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کل اعلامیہ جاریہ ہوا، اس میں کیا کہا گیا؟ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو مراسلہ جو ہے یہ تو حقیقی نہیں ہے، یہ تو دفتر خارجہ میں گھڑا گیا ہے۔ کل اس کی تصدیق ہو گئی، اس ہنا ربانی خر وزیر مملکت صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں، ان نے تسلی کر دیا کہ وہ مراسلہ آیا، اور وہ مراسلہ سائفر جو ہے وہ جینون ہے، اور ہمارے سفیر کی طرف سے ہے، اور ڈپلومیٹک چینل سے ریسیو ہوا دفتر خارجہ میں فورن سیکرٹری کو۔ بات ختم ہو گئی۔ جو مریم کہتی تھی، مریم اورنگزیب، مریم نواز اور بلاول، ان کی بات کی نفی ہو گئی۔ دوسری بات، کل کے اعلامیہ میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو 37واں اجلاس تھا، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی تھی، اس اجلاس کے جو منٹس تھے وہ 38واں اجلاس جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی، انہوں نے ان منٹس کو منون قبول کر لیا۔ اب وہ منٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ منٹس کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جو ہمارے جو سفیر آتے ہیں وہ جب بریفنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کیریئر ڈپلومیٹ ہوں، گریڈ 22 کا آفیسر ہوں، اس قسم کی لینگویج اور اس قسم کی دھمکی میں نے پہلے اپنے کیریئر میں نہیں دیکھی۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ اب ہمارا بیانیہ تو لوگوں میں قبول ہو چکا ہے، ہاں ایک طبقہ ہے وہ نہیں مانے گا، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ مانیں نہ مانیں، اصل بات ہے عوام کس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو جوڈیشل کمیشن تشکیل کروا لیجیے۔ شاہ صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس میں سر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ان کے ووٹر سپورٹرز میں سیلیبل بیانیہ ہے، لوگ اس کو اون کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ووٹر سپورٹرز عمران خان صاحب نہ عامر بھائی، ان کے ان کے ووٹر سپورٹر تک بات محدود نہیں میرے بھائی، وہ بات ان کے ووٹر سپورٹر سے آگے جا چکی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو واشنگٹن میں ہو رہا ہے، لندن میں ہو رہا ہے، جرمنی میں، فرانس میں، اسپین میں، وہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ سارے ہمارے ووٹر نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ساری امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سڑکوں پہ لوگ باہر آئے ہیں۔ میں تو بلکہ جو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی 2 قدم آگے جا کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے مایوس ہو گئے تھے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، یا لوگ فرسٹریشن فیل کر رہے تھے، وہ لوگ واپس انٹیکٹ ہو گئے اس بیانیے کی وجہ سے۔ تو عمران خان صاحب کو تو ریوائیو کر دیا اپوزیشن نے، میں تو یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک طبقہ ہے جو اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اب وہ طبقہ تو سر دو ہی طبقات ہیں، ایک طبقہ ہے پاک فوج کا اور ایک طبقہ ہے موجودہ حکومت کا۔ نہیں، دیکھیے، موجودہ حکومت کا جو طبقہ ہے وہ تو بوجود تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تسلیم کریں تو پھر جیسے کہ دیکھیے، آپ چلیے، آپ کی میں ایک طرف سما خراشی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ فوٹیج چلائیے جو شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کیا کہا، وہ الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ثابت ہو گیا کہ مداخلت ہوئی ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ ثابت ہو گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب وہ جو سہارا لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں کہ لو کنسپریسی نہیں ہے۔ اب آ جائیے، اگر آپ مزید گہرائی میں جائیں گے تو کیا اس بیانیے میں اور وہ جو سائفر آیا ہے، کیا اس میں عمران خان کی نو کانفیڈنس موشن کا ذکر نہیں ہے؟
کیا اس میں دھمکی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو جائے گا اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان پر؟ کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب آپ پورے پس منظر میں آپ دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو سے ہٹ کر آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو پورا ایک پیٹرن، وہ ملاقاتیں، وہ ڈیٹا جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس موجود ہے، جو اپوزیشن لیڈر ملتے ہیں، کس کو ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں، ڈسیڈنٹس مل رہے ہیں، کہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفاداریاں وہی تبدیل کر رہی ہیں، تو پورا ایک پیٹرن آپ کو دکھائی دے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے تحریک انصاف کے بیانیے کو قبول کیا ہے، اور آج حکومت، کل آپ نے ان کے چہرے نہیں دیکھے، آپ دیکھیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں ذرا آپ فوٹو چلا کے ذرا چہروں کو تو دیکھیے کہ ایک ایک وزیر جو ہے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، پریشان دکھائی دے رہے تھے، سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب انٹیریئر منسٹر نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا کم، اعلامیہ کا ذکر کم، اور ای سی ایل کی جو سفارشات ہیں، جو رولز میں تبدیلی کی گئی ہے، اس پر زیادہ زور دیا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ نام لیے بغیر کیا یہ فنگر پوائنٹنگ یا چارج شیٹ نہیں بنتی پھر ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں؟ اگر ہم بائی کر لیتے ہیں ایز اٹ از جو آپ اور عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ سازش تھی، سازش ایگزیکیوٹ ہوئی، سازش کمپلیٹ ہو گئی، وہ جو کانسپریسی ٹرانزیکشن وہ کمپلیٹ ہوئی، اس کمپلیٹ ہونے کے نتیجے میں رجیم چینج ہو گیا، تو پھر جو قومی سلامتی کے ادارے وہ یہ سارے مراحل خاموشی سے دیکھ کیوں رہے تھے کہ بھئی سازش ہو گئی، ایگزیکیوشن کے مرحلے میں چلی گئی، کمپلیشن کے مرحلے میں چلی گئی، رجیم چینج، ان کی کیا ذمہ داری تھی سر پر؟ دیکھیے حساس معاملہ ہے اور مجھے اس کی حساسیت کا احساس ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مناسب اور واحد حل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے اور اس میں ایک اوپن ہیئرنگ کے سامنے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مراسلہ چیف جسٹس آپ کو پہنچ چکا ہے، وہ چاہیں گے تو نیشنل سیکورٹی کے منٹس بھی دیکھ سکیں گے، وہ چاہیں گے تو سائفر بھی دیکھ سکیں گے، وہ چاہیں گے تو اسپیشل جو کیبنٹ میٹنگ کا اجلاس ہوا تھا عمران خان صاحب کی سربراہی میں، اس پہ جو گفتگو ہوئی تھی، جو آبزرویشنز آئیں، جو سوالات اٹھائے گئے اور لوگوں نے اپنی آبزرویشنز دی، ان کو بھی ایگزامن کر لیں گے، اور جب ان سب چیزوں کو وہ ایگزامن کریں گے تو میری رائے میں ہمارا موقف جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا شاہ صاحب، جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی بھی جج پر مشتمل کمیشن بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ اس کی پبلک ہیئرنگ کی جائے، جبکہ خود آپ ماضی میں یعنی آپ کی حکومت کہتی رہی کہ اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اس کو پبلک ڈومین میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو صرف کمیشن بنانے پر آپ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے یا اس کی پبلک ہیئرنگ ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیے، اس میں ہم پبلک ہیئرنگ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پبلک ہیئرنگ کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کیس کے ساتھ اور اس سارے مراسلے کے ساتھ اب دلچسپی جڑ گئی ہے عوام الناس کی۔ یہ ایک خواص کا، یہ ایک حکمران طبقے کا، یہ پاکستان کی ایلیٹ کا موضوع نہیں بنا، یہ موضوع بن گیا ہے عوام الناس۔ چوراہے، ہر چوراہے، ہر چائے کے ڈھابے پر یہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے، ہر ٹرکوں کے اڈے پر، ہر بس سٹینڈ پر اس کی گفتگو ہو رہی ہے، رکشہ ڈرائیور بھی اس کی گفتگو کر رہا ہے، تانگے والا بھی گفتگو کر رہا ہے، ریڑھی والا بھی گفتگو کر رہا ہے، آپ جیسے دانشور بھی گفتگو کر رہے ہیں، بیوروکریسی میں بات ہو رہی ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک موضوع ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، اتنا یہ میں سمجھتا ہوں جس نے پوری قوم کو گیلونائز کر دیا ہے، اس کی توجہ جو ہے اس نے کیپچر کر لی ہے، اتنی اس کی شدت ہے اور اتنی اس کا جو کہتے ہیں نا اس کا امپیکٹ ہوا ہے کہ قوم ہل کے رہ گئی ہے، اور قوم نے جو کوئی ہم سے گلے شکوے تھے انہوں نے کہا ایک طرف کر دو ان کو،
وہ بعد میں دیکھی جائے گی. یہ جو ہوا ہے یہ ہماری خودداری پر, ہماری خود مختاری پر جو حملہ ہوا ہے, ہم اسے قبول ہرگز نہیں کریں گے. قوم جڑ گئی ہے. آپ چاروں صوبوں میں چلے جائیں, آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں, آزاد کشمیر میں چلے جائیں, آپ اس پر ایک ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں. آپ کو اگر شک ہے, ہاں اس کا ایک حل یہ بھی ہے. ہم کہتے رہے, دیکھیے اپوزیشن کیا کہتی رہی ہے, آپ پروگرامز کرتے ہیں, پچھلے 3.5 سال یہی ان کی رٹ تھی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, ان کا مینڈیٹ جعلی ہے اور ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیے, اگر آپ یہی کہتے تھے تو آئیے چلے جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے اس مسئلے کے بارے میں وہ درست ہے یا ہمارا درست ہے. گورننس کے بارے میں آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا درست ہے. کرپشن کے بارے میں آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا درست ہے. معیشت کے بارے میں آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا درست ہے. آپ دیکھیں ابھی حکومت کو 9 دن ہوئے ہیں اور پچھلے 9 دن میں ڈالر 6 روپے بڑھ گیا اور روپیہ 6 روپے گر گیا. آج وہ کہتے تھے, اچھا میں اکانومی میں آپ کی اجازت سے میں مہنگائی سے جان کون چھڑوائے گا. آج مفتاح اسماعیل صاحب ابھی واشنگٹن سے آئے نہیں, ابھی وہیں بیٹھے ہیں, وہیں بیٹھے ہیں اور بیان آ گیا کہ جی ہمیں تو جو ہم نے آئل کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز فریز کی تھی جون تک تاکہ اس کا مہنگائی پر جو لوگوں کو بوجھ نہ پڑے اور لوگوں کو آسانی ملے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, ہم سبسڈیز کو وڈرا کر رہے ہیں. تو آج وہ جو مہنگائی کا راگ الاپ رہے تھے وہ کیوں خاموش ہے؟ کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے مہنگائی پر اور افراط زر پہ کیا پڑے گا؟ رائٹ. بریک سے پہلے ایک سوال شاہ صاحب کہ کچھ عرصہ پہلے تک سردار اختر مینگل کے اوپر غداری اور ملک دشمنی کا لیبل لگ رہا تھا. کچھ عرصہ پہلے تک خود پی ایم ایل این کی جو حکومت تھی اس کی کرپشن کے بارے میں مقتدر حلقے بھی تسلیم کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں فلاں کرپشن ہوئی. اسحاق ڈار صاحب کا ٹی وی انٹرویو نہیں چل سکتا تھا, آج ٹی وی انٹرویوز ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر ٹی وی پر آنے پر پابندی تھی, آج وہ بھی ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں. ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیے جا رہے ہیں. یہ آنند فانند. اچھا, محسن داوڑ کے بارے میں اور علی وزیر کے بارے میں خود میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا. آصف غفور صاحب جب ڈی جی ایس پی آر تھے کہا گیا کہ ان کے انڈین کنیکشن تھے, وہاں سے یہ آنند فانند ہوا کیا کہ سارے ہی باجماعت اقتدار میں آگے سے؟ اب دیکھیے, آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دی, آپ نے تو میرے الفاظ مجھ سے چھین لیے, مجھے تو بات کرنے کا اب ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے, محسن داوڑ علی وزیر صاحب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ این ڈی ایس را کے ساتھ تالے بانے جڑے ہوئے ہیں. اچھا, اگر جڑے ہوئے ہیں تو پھر آج بلاول اصرار کر رہے ہیں کہ جب تک ان کو وزیر نہیں بنائے گا میں اپنے قلمدان کا حلف نہیں لوں گا. جب تک محسن داوڑ کو وزیر نہیں بنایا جاتا میں بلاول بھٹو زرداری کابینہ میں نہیں بیٹھوں گا, وزارت خارجہ کا قلمدان نہیں سنبھالوں گا. یہ ان کا موقف ہے, انہوں نے کہا ہے. تو آج وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے دونوں کی تقریر آپ سن لیں. پوری مسلم لیگ و نون بیٹھی ہے, پوری پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, وہ پاکستان پر, پاکستان کے اداروں پر حملے کر رہے ہیں, پاکستان کے نظریے پر وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں. خاموش بیٹھے ہیں, کوئی جواب دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. دیکھیے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ ارینجمنٹ ہے. اور اس ارینجمنٹ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, یہی تو سارا راز ہے جو ہم اگلنا چاہتے ہیں, اگلوانا چاہتے ہیں. رائٹ. ایک شارٹ بریک آپ کی اجازت سے, بریک سے واپس آتا ہم سوالات بھی ہیں. عمران خان صاحب کی آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وزیر خارجہ, وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب, جلسے آپ نے کر کے اپنے مسلز پاور شو دکھا دیا. عمران خان صاحب کراؤڈ پولر ہیں انڈاؤٹڈلی, اور بڑے بھرپور جلسے کیے. اب جو لاہور جلسے میں کہا گیا کہ کسی بھی وقت اسلام آباد کے لیے کال دی جا سکتی ہے, تو اس سے جو معنی پرسیو کیے جا رہے ہیں وہ ایک تو لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور دوسرا سٹ ان ہو سکتا ہے. لیکن 2014 میں آپ کے لانگ مارچ کا ایک تجربہ
وہ کوئی خاص رزلٹ پہ اینڈ اپ نہیں ہو سکا اور الٹیمیٹلی اس کو آپ کو فیس سیونگ کے ساتھ وائنڈ اپ کرنا پڑا. تو اس وقت حالانکہ آپ کے ساتھ طاہر القادری صاحب بھی تھے, پی ایم ایل کیو بھی تھی, اور بھی بہت سارے لوگ تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے اس میں مدد کر دی تھی. تو ابھی تو آپ بالکل تن نہا ہیں. اگر آپ اس ایکسٹریم سٹیپ پر جاتے ہیں تو کیا نتیجہ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے, ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ملک میں نئے انتخابات, ایک فریش مینڈیٹ. یہ جو حکومت ہے, یہ جو ٹولہ ہے جو مسلط کیا گیا ہے, ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جوڑ توڑ سے مرتب کیا گیا ہے. یہ معاہدوں کی پیداوار ہیں. یہ کمپنسیشن جو ملی ہے, چاہے نوٹوں کی شکل میں, چاہے ٹکٹوں کی شکل میں, وعدہ وعید جو کیا گیا ہے, جو سنہرے خواب دکھائے گئے ہیں, یہ اس کی پیداوار ہے. عوام کا مینڈیٹ انہیں حاصل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں, اور یہ ان کا مطالبہ تھا. یہ جتنے صاحبان ہیں, یہ ان کا مطالبہ تھا کہ لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے. آج یہ لوگوں کے سامنے, لوگوں کو فیس کرنے سے کترارے کیوں ہیں؟ ایک, اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ عوام کے تیور بدل چکے ہیں. عوام بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں نا. شاید وہ پڑے ہوئے نہ ہوں, لیکن سیاسی طور پر کڑے ہوئے ضرور ہیں, اور ان کا دل بوجھ گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اور وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں. اب یہ مصلحتوں کے تحت سکرٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں تھا, یہ تھا, اصل بات یہ تھی, یہ ایسا نہیں ہے. پیپل آر ناٹ بائنگ دیٹ. پیپل ہیو ریجیکٹڈ دس گورنمنٹ. اور اگر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں, تو آئیے لوگوں سے رجوع کر لیتے ہیں. تو ہمارا بیانیہ ایک. دوسرا, آپ نے کہا کہ جب ہم نے پہلے مارچ کیا تو ہمیں بالآخر اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا. نہیں, اس دھرنے کا ہمارا آبجیکٹو کیا تھا؟ اس کا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو پروب کرے کہ الیکشن میں کیا قباحتیں تھیں, اور اس کی اصلاحات کے لیے سفارشات مرتب کی جائے. جب سپریم کورٹ نے ہمارا بالآخر 126 دن کے دھرنے کے بعد مطالبہ مان لیا, تو ہم پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے. جوڈیشل کمیشن نے بات سنی, ان کی 45 کے لگ بھگ سفارشات سامنے آئی, اور ان میں سے بہت سی سفارشات پرو دی گئی. اب بھی جو الیکٹورل ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو پچھلے 2 سال سے کہہ رہے تھے آئیے. اب دیکھیے, آج پبلک اوپینین آپ لے لیجئے, ایک پول کروا لیجئے کہ ای وی ایم جو ہم انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس سے شفاف انتخابات کی طرف بہتری آئے گی کہ نہیں؟ لوگوں کی رائے لے لیں. میں نے جو ایک اوپینین پول دیکھا ہے, اس میں واضح اکثریت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی. آج یہ جو ہم اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, جس سے یہ کترا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں ممکن نہیں ہے, کیسے لوگ جمع ہوں گے, کیسے ووٹ پڑے گا, اور ہم ان کے لیے کچھ سیٹیں ریزرو کر سکتے ہیں. نہیں, لوگ سیٹیں نہیں چاہتے, وہ پاکستان کی پالیسیز کو ڈائریکٹلی اپنے ووٹ سے انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. ان کو 4 جیسے آپ نے مائنورٹیز کی سیٹیں, خواتین کی سیٹیں ریزرو کی ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی کا مطمع نظر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, ڈیول نیشنلز ہیں, ہم پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, معیشت کو ہم چلا رہے ہیں, ہماری سے ہونی چاہیے, پالیسی فارمولیشن میں ہماری سے ہونی چاہیے, اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں ووٹ کا رائٹ دیا جائے گا. آج اس سے وہ کترا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا موقف کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارا مقصد ہے انتخابات. اگر یہ انتخابات کروا دیتے ہیں تو ہم نے ان سے لڑنا تو نہیں ہے, ہم نے جھگڑنا تو نہیں ہے, ہم نے کسی پر نکتہ چینی تو نہیں کرنی. یہ من گھڑت یہ ہم سے چیزیں منسوخ کر رہے ہیں, لیکن بار بار کہتے ہیں ہم الیکشن تو شاہ صاحب وہ نظر نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب کے جو ارادے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ارادے تو سر شہباز شریف صاحب کے ارادے تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہ 1.25 سال کا عرصہ جو باقی ہے اس کو پورا کریں گے. وہ تو آج بھی کوئٹہ پہنچے ہوئے تھے, وہ نئے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور کچھ تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں فرسٹ آف آل ایک ایسی گنجائش موجود ہے آئین میں کہ آپ اسی اسمبلی کو 8-10 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. سر
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत उम्दा बात की आपने। यही एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की ये उसकी अक्कासी कर रहा है ये बयानिया। देखिए, आज वो क्वेटा में जिस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने गए हैं, ये प्रोजेक्ट किसने मुरतब किया, इसको अनाउंस किसने किया? आप असद उमर का बयान देख लीजिए, हमारे मिनिस्टर प्लानिंग जो थे साहब का, हमारे सेक्रेटरी जनरल का, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा कि जी अपना इस्लामाबाद की बसें चला दी। भाईजान, ये बसें 4 दिन में नहीं चली, ये 4 दिन में, आपके 4 दिन के अंदर के आते साथ सब कुछ नहीं हो गया। ये सारी प्लानिंग हम कर चुके थे। तो आप हमारे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करना चाहते हैं, शौक से कीजिए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। आपकी तख्ती लग जाए, आप वाह वाह आपको मिल जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं। लोग जानते हैं किसने क्या किया। मेरे हल्के में जो काम हुए हैं तो वो लोग जानते हैं। आज कोई नून वाला आके वहां अपनी तख्ती लगानी शुरू कर दे, लोग तस्लीम नहीं करते। लोग हमारे बहुत आगे जा चुके हैं। यकीन जाने, मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की लीडरशिप को ओवरटेक कर चुके हैं। वो आगे हैं, हम पीछे हैं। शाह साहब, जो एंटी अमेरिकनिज्म के जज्बात पाकिस्तान में है, जिन जज्बात को आप इस वक्त इमरान खान साहब भी कैश करवा रहे हैं, और अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, क्या इससे हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हो चले जाएंगे? और अगर कल को आप पावर में आ जाते हैं, साल के बाद आए, 1.5 साल के बाद आए, जब भी आए, तो आप फिर कैसे उस अमेरिका के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है इस वक्त। जी, बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपने सही किया। देखिए, पहली बात तो ये है, क्या रिजीम चेंज दुनिया में नहीं हुआ? क्या ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं? तारीख के आप वरक उलट के देख ले, आपको रिजीम चेंज के बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान तहरीक इंसाफ अमेरिका के खिलाफ है, नहीं है। यूरोप के खिलाफ हम नहीं हैं। हम कह रहे हैं, हम एक गुलामाना ज़हनियत के खिलाफ हैं। दोस्ती चाहते हैं, हम आते हैं। अगर हम जीत के आते हैं, हम अमेरिका से अच्छी दोस्ती करना चाहेंगे, हम अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे। हमारे वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, बड़े मौसर अमेरिकन पाकिस्तानी रहते हैं, हमारा असासा है। हमारे यूरोप में लोग रहते हैं, बरतानिया में लोग रहते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे हैं, मसला कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं उसको उजागर करते हैं। हमारा वो असासा है, हम उनसे अलग नहीं होना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं, माजी की तरह जो टेलीफोन कॉल्स पर फैसले होते थे वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम वो फैसले करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होंगे। अगर अमेरिका कोई ऐसी हमें चीज कहता है जो हमारी दानिश में पाकिस्तान के मफाद में है, हम हरगिज उससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। और अगर अमेरिका हमसे कोई ऐसा मुतालबा करता है जो हमारी नजर में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो हम हरगिज कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वॉशिंगटन से हुक्मनामा आया है और हमने तामील करनी है। हम पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए इनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिश है। हम अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ाना चाहेंगे। हमने चीन के साथ ताल्लुकात में मजीद वसअत पैदा की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ मैंने खुद जाके स्ट्रेटेजिक डायलॉग अभी किया, छठा, और एक नया जो एंगेजमेंट प्लान है वो मैंने मोगरीनी हाई रिप्रेजेंटेटिव के साथ खुद साइन किया। उम्मा के साथ हमने, आपने देखा, इस्लामाबाद में यके बाद दीगर 2 वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंसेस बढ़ाई। रूस के साथ हमने अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ाई। और हमारा जो आखिरी विजिट था मॉस्को में, हम क्या बात करने जा रहे थे? महंगाई का शोशा था, तो हम एनर्जी 30% सस्ता तेल लेने जा रहे थे। पाकिस्तान की 2 मिलियन टन वीट की शॉर्टेज का हमें एक एस्टिमेट दिया गया था, वो हासिल करने जा रहे थे एट लोअर प्राइसेस, ताकि हमारे लोगों को सस्ता आटा मिल सके। तो ये हम अगर डिप्लोमेटिक स्पेस पाकिस्तान की बढ़ाते हैं। यूक्रेन का जो चढ़ाई हुई है वो हमारा फैसला न था। यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे, आइंदा भी होंगे। अच्छा, हम जारियत के हक में न थे, हम यूएन चार्टर के पाबंद थे, हम इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। शाह साहब, रशिया पे क्या ये सच नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का विजिट कमिट किया, जब वो चाइना पे विंटर ओलंपिक्स पे गए, तो उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से उनको एतमाद में लिए बगैर उस विजिट को फाइनल कर लिया। जब विजिट को फाइनल कर लिया, वो पाकिस्तान आ गए।
پاکستان آنے کے بعد جب انہوں نے رشیا کے وزٹ پر جانا تھا تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا اور ان سے بریفنگ لی گئی. اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر کے آ گئے ہیں, اب ہم آپ کو اس وقت نہیں روکیں گے, اب آپ جائیں. نہیں, ہرگز نہیں. یہ غلط تاثر ہے اور میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہتا ہوں. جو رشیا کے ساتھ ہمارا وزٹ ہوا وہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا علم میں تھا اور ہے کہ ہم نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جس پہ رشین انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی درکار تھی اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور وہ اس کے حامی تھے. ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ان کی مشاورت سے کیا. جب یہ یوکرین کی صورتحال نے جنم لیا آنن فانن تو ہم نے پھر بھی ایک اجلاس بلایا. مجھے یاد ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس بلایا گیا جس پہ سینئر سفارتکار, جس پہ ہمارے ایکس ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز, ایک نہیں کئی ہمارے وہ ڈپلومیٹ جو رشیا میں سرو کر چکے ہیں, اس پہ دانشور بھی تھے, اس میں کچھ میڈیا کے اینکرز بھی تھے, ان کو بلایا گیا, ایک مشاورتی اجلاس کیا گیا. اس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی اور اس پر ہم نے پروز اینڈ کونس دیکھے اور سب کا یہ فیصلہ تھا بشمول ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہ دس ٹرپ شوڈ گو اہیڈ اور ہمیں روس جانا چاہیے. اور ہم گئے, مشاورت سے گئے. یہ جو مراسلے میں ذکر کیا گیا کہ یہ عمران خان کا تنہا فیصلہ تھا, اس نے اکیلا فیصلہ کیا, وہ اس کی نفی کرتا ہے. آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے ایک وائڈر کنسلٹیشن کی, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا اور ان کی مشاورت سے روس گئے. رائٹ. آخری سوال کانسپریسی کے اوپر سر, پھر میں فارن فنڈنگ پہ بھی آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال کرنا چاہوں گا. کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے سے یوں لگ رہا ہے کہ فوج اور موجودہ حکومت ایک پیج پر ہیں. جو دباؤ سوشل میڈیا پر فوج کے حوالے سے بھی بلڈ اپ ہو رہا تھا, اس حکومت پر بھی بلڈ اپ ہو رہا تھا, آپ کے جلسے, عمران خان صاحب کی اگریسو سپیچز, میڈیا کے اوپر جو ماحول تھا, پبلک سینٹیمنٹس, ریٹائرڈ فوجیوں کے اندر جو جذبات تھے, لگ رہا تھا کہ شاید اس دباؤ کی وجہ سے جو مقتدر حلقے ہیں شاید وہ کچھ انڈو کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں گے. لیکن کل تو وہ ایک پیج پر آ گئے, تو اب پھر آپ کی مدد اور نصرت کے لیے کون سے اباویل اتریں گے سر؟ واقعتاً یہ آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے. میری نظر میں اس وقت جو فیڈ بیک جا رہا ہے ہمارے مقتدر حلقوں کو, جو ان کی اپنی ایسوسیشنز ہیں, ان کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, وہ جو عوام کا فیڈ بیک انہیں دے رہے ہیں, وہ ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خلیج جو عوام میں اور اداروں میں اگر پیدا ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں, اداروں کے مفاد میں نہیں ہے, اور جلد از جلد اس خلیج کو سمیٹا جائے. اور اس کو سمیٹنے کا حل کیا ہے اور واحد راستہ کیا ہے؟ نئے انتخابات, شفاف انتخابات. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, پاکستان کے لیے انہیں جانیں قربان کی ہیں. میں ایک ایک اس سپاہی کو, ایک ایک اس فوجی کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا, سب سے قیمتی چیز انسانی جان ہے, الٹیمیٹ سیکریفائس وہ ہیومن لائف کی ہے جو انہیں دی ہے. وہ ہمارے غازی بھی ہیں, ہمارے شہید بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. عمران خان نے بارہا کہا, ابھی لاہور کے جلسے میں کہا, کراچی میں کہا, یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, کسی کا چچا ہے, کسی کا ماموں ہے, کسی کا والد ہے, یہ ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں. یہ نیشنل آرمی ہے اور ایک ملک کے دفاع کے لیے انہوں نے کہا اگر یہ ہماری فوج مضبوط نہ ہوتی تو پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کر چکے ہوتے. یہ ہمارا موقف ہے. یہ تو کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی والے اور جو ان کے کی بورڈ وارئرز ہیں وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. ہرگز نہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے خود ریسرچ کی ہے, خود اس بات کی تہ تک پہنچے ہیں کہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس کے پیچھے ہندوستان اور کچھ یہاں کے لوگ جو ہمیشہ اس ادارے پر تنقید کرتے تھے,
جن کو آج وہ حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ان کا بیانیہ وہ جو اٹھاتے تھے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی یہ پالیسی نہیں ہے، عمران خان کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ تو ہم بڑے واضح ہیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے اس ملک کو استحکام دینا ہے۔ ہم نے شاہ صاحب آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرتے ہیں، ملک کی اصلاحات کرنی ہے۔ اور آخری جملہ، اور اس اصلاحات کے لیے ہم درخواست کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، دیکھیے آپ نے ہم پر مہربانی کی، 2018 میں ہمیں حکومت دی لیکن نہ کافی تھی، ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایجنڈا آپ کا اصلاحات کا ہے، ریفارمز کا ہے، نئے پاکستان کا ہے، تو پھر ہمیں 2/3 اکثریت دیجئے اور پھر ہم سے تقاضا کیجئے کہ ہم آپ کی امیدوں پر اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ شاہ صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ گفتگو آپ کرتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ عمران خان صاحب جو بلو آئیڈ بوائے تھے پاکستانی فوج کے، اور بڑی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی، میں وہ ایونٹس کوٹ نہیں کر سکتا ابھی جن ایونٹس پہ فوج نے عمران خان صاحب کو 3.5 سال میں سپورٹ کیا، ہر طرح سے جا کے ٹو ایوری ایکسٹینٹ، جو شاید ان پر لازم یا واجب نہیں تھا انہوں نے وہاں بھی جا کے کیا۔ یہ کیا ہوا سر؟ یہ پھر یہ بون آف کنٹینشن، یہ لو ہیٹ ریلیشن خراب کیوں ہوا سر؟ دیکھیے ہمارا ریلیشن شپ ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ خراب ہو، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے خراب ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہے، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو آپریشنل معاملات ہیں، وہ ہم سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کا انپٹ لینا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو سیاسی نوعیت کی ہیں، جو ہم ان سے بہتر سمجھتے ہیں، اور انہیں ہمارا انپٹ سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو آج مسلط کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کچھ نہیں کہتے رہے، کیا کچھ نہیں کہتے رہے۔ آج بھی ان پر مقدمات ہیں، آج بھی آپ کی نصف سے زیادہ کابینہ ایسی ہے جو ابھی احتساب کے عمل سے دوچار ہے، اور ان کو حساب دینا ہے، ان پہ فرض جرم لگنے والی تھی۔ آپ جب ان کو آگے لے آئیں گے، آپ ان کو لے آئیں گے، اور ان کی نیت یہ ہوگی ای سی ایل کے رولز میں ترمیم کرو، نیب کے دانت نکالو، اس کو بالکل امپورٹنٹ کر دو، اور اپنے کیسز فٹافٹ جو ہے ان کو ایک طرف لگا دو، اور پورے ادارے کو ختم کر دو، اور اپنے مفادات جو ہیں ان کو مکمل کر لو۔ جتنا عرصہ ملتا ہے، جتنا کھینچ سکتے ہیں اس کو کھینچ لو، تاکہ اپنے مفادات کو ہم محفوظ کر لیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ جو ٹولہ آیا ہے، یہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور جو پاکستان کا جو نیشنل ایجنڈا ہے، پرسنل ایجنڈا تو ان کا پورا انہوں نے کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چال چلی، اور چال میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن جو نیشنل ایجنڈا ہے وہ ان سے پورا نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب اسی سوال کو ذرا میں اور سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سر، کہ دلوں میں اتر کر اور دلوں میں بسنے والے عمران خان ان کی نظروں سے گر کیسے گئے؟ وہ کسی کی نظر بھی نہیں گرے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی آپ ایک اوپینین پول کروا لیں، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، آج بھی ایک اوپینین پول کروا لیجئے، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں اللہ سے ڈر کر کہ پاکستان کے جو ہماری افواج ہیں، چاہے ہماری نیول فورسز ہے، ہماری ایئر فورس ہے، ہماری پاکستان آرمی ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی آف سرونگ اینڈ ریٹائرڈ پیپل عمران خان کو اچھا سمجھتے ہیں، محب وطن سمجھتے ہیں، دیانتدار لیڈر سمجھتے ہیں۔ چلیں اچھا، آخری سوال پہ شاہ صاحب، فارن فنڈنگ پہ بتائیں سر کہ اگر آپ ہنس سکتے ہیں، آپ ہنس سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کروا لیجئے نا، لیٹس ہیو اے پول۔ نہیں آپ بالکل صحیح کہہ کر رہے ہیں، لیجئے، آپ کر لیں، وائی ڈونٹ یو ڈو دس؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں سر، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب فارن فنڈنگ پہ آخری سوال کہ اگر خدا نخواستہ پارٹی آپ کی بین کر دی جاتی ہے، چونکہ پارٹی عمران خان صاحب کے نام پر ہے، اور عمران خان صاحب کے نام پہ دوبارہ نئی پارٹی رجسٹر نہ ہو پائے، تو پھر شاہ محمود قریشی ہوں گے تحریک انصاف کا مستقبل سے؟ تحریک انصاف کا بانی
इमरान खान था, है और रहेगा। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान है और इंशाल्लाह रहेंगे। हाँ, साजिश हो रही है। मैंने मीनार पाकिस्तान के इकबाल पाक के जलसे में कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन में एक साजिश दिखाई दे रही है, और वो क्या है? फॉरेन फंडिंग का केस आप ले लें। फॉरेन फंडिंग पे हनीफ अब्बासी केस पे अदालत उज़्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ, सबका एहतसाब होना चाहिए, सबके अकाउंट्स को है उनको वेरीफाई किया जाए, उनको स्क्रूटनाइज किया जाए और वो जवाबदेह ठहरे। क्या उन्होंने ये कहा है आला अदालत ने कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया जाए? क्या मुस्लिम लीग जवाबदेह नहीं है कि उनके वसाइल कहां से आते हैं, वो पार्टी कैसे चलाते हैं? क्या पीपल्स पार्टी जवाबदेह नहीं है? क्या दीगर जमातें जवाबदेह नहीं है? कि सिर्फ फोकस जो तहरीक इंसाफ को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज हम कह रहे हैं और हमने पिटीशन भी डाली है कि ये इम्तियाजी सलूक जो बढ़ता जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारे साथ जो सौतेली मां वाला रवैया अपना रखा है, जो एक बायस हमें वहां दिखाई दे रहा है, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ये बायस चलता रहा, यकीन जाने इस इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कोई इंतखाबात कबूल नहीं करेगा, आप मुल्क को एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर धकेल रहे हैं, अदम इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब साजिश क्या हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए और तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। माजी क्या कहता है? माजी कहता है कि जब ऐसा किया गया उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी का तजर्बा हमारे सामने है। पीपल्स पार्टी पर ये जब वो मंजूर नजर नहीं थी, आज तो वो मंजूर नजर है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का मेंबर बनाया गया। किसने बनाया? कहां से वोट आए? सरकारी बेंचेस आके उनको वोट देते हैं, किसके कहने पे देते हैं? अमीर अब्बास के कहने पे, शाह महमूद के कहने पर। ये सोचने की बात है, और लोग अब इतने नादान नहीं है। किस तरह खरीदो फरोख्त की गई, किस तरह एक साल उनका केस पड़ा रहा इलेक्शन कमीशन में, एविडेंस मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो फैसला नहीं करते। हमारे फंडिंग केस का कहते हैं 30 दिन के अंदर हमने फैसला करना है। भाई हमारा करना है तो उनका भी साथ कीजिए ना। हम भागरे नहीं है, हम इनकारी नहीं है, हम हिसाब देने को तैयार है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जो इलीगल हो, हमने कोई ऐसी चीज नहीं की, कोई ऐसी फंडिंग हासिल नहीं की जो प्रोहिबिटेड हो। हमने जितने सवालात आपने दिए जो TORs के मुताबिक थे, हमने एक एक का जवाब दिया। लेकिन अगर आप इम्तियाजी सलूक करेंगे तो उसका एक संगीन रिएक्शन होगा। मैं आज कह रहा हूं, एक रिएक्शन होगा। इसको गौर से सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे। इमरान खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ओपन हियरिंग में जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के लिए तैयारियों की भी हिदायत कर दी है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।